हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँख झपकने से पहले हाजात पूरी हो जाएंगी। ये दुआ मेरी उम्मत अपनी औलाद की खैर और सलामती के लिए या अपनी हाजात के लिए पढ़े। ये दुआ मेरे सिवा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता हुई। ये दुआ पढ़कर तख्ते बिल्किस आँख झपकने से पहले मंगवाया था। ये दुआ तोहफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बाबरकत कलिमात अता किए थे, इसके बाद किसी नबी को वो कलिमात अल्लाह तबारक व तआला ने अता नहीं किए। मेरे सिवा अगर मेरा उम्मती अपनी औलाद की खैर व बरकत और सलामती के लिए ये दुआ पढ़ता है तो वो काम अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेता है। उनकी हाजात आँख झपकने से पहले हल हो जाती हैं। जैसे आसिफ बिन बरखिया ने आँख झपकने से पहले तख्ते बिल्किस उठाया था, वो इन्हीं बाबरकत कलिमात की ताकत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपनी तमाम ज़िंदगी में उसी दिन सबसे ज़्यादा खुश हुआ था। फिर मैं अर्ज़गुज़ार हुआ, वो कौन से कलिमात हैं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। ये अपने वालिद माजिद के जानशीन हुए और अल्लाह ताला ने इन्हें भी इल्म नबुव्वत से नवाजा और अज़ीमुश्शान सल्तनत का हाकिम बनाया। आप तख्ते सल्तनत पर 40 बरस जलवागर रहे। जिन्नों, इंसान, शयातीन, परिंदों वगैरह सब पर आपकी हुकूमत थी और सबकी ज़ुबानों का आप अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया गया। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजीबो गरीब सन्नतों का ज़हूर हुआ। आप अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी सुलेमान है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये शर्फ हासिल है कि इन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ख़ास अता करार दिया और आप अलैहिस्सलाम इल्म, नबुव्वत, हिकमत और सल्तनत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन बने। इरशाद बारी ताला है, सूरह स्वाद आयत नंबर 30, तर्जुमा, और हमने दाऊद को सुलेमान अता फरमाया और इरशाद फरमाया, व वारिसु सुलेमान दाऊदा, सूरह नमल, तर्जुमा, और सुलेमान दाऊद के जानशीन बने। मनकूल है कि दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्हें पूरी ज़मीन की बादशाहत मिली। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन हैं और काफिर एक बख्ते नसर और दूसरा नमरूद है। और रोए ज़मीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें ग्रामी हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सावी अल-कहफ़ तहतुल आयात आप अलैहिस्सलाम मरीज़ों और यतीमों पर खुसूसी शफ़क़त करते और इन्हें अच्छा खाना खिलाकर इनकी दिलजोई फरमाते थे। चनाचा हज़रत अबू इमरान अल-जूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोहड़ के मरीज़ों और यतीमों को अच्छा खाना खिलाते जबकि खुद जो खाते थे। हुलियातुल औलिया मरवी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त लोगों के हालात जानने के लिए इनके चेहरों में गौर करते, यहाँ तक कि मिस्कीनों के पास आकर बैठ जाते और इनकी दिलजोई करते हुए इरशाद फरमाते, मिस्कीन यानी आजिज़ी वाला बंदा मिस्कीनों के साथ बैठ गया। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बेमिसल नेमतों से नवाजा था। इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम के खौफ़े खुदा का आलम काबिल दीद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो कुछ अता किया यानी इल्म, नबुव्वत, हिकमत और बादशाहत, इसके बावजूद अल्लाह ताला के डर से कभी आसमान की तरफ अपनी निगाह नहीं उठाई। तारीख़ इब्ने असाकिर आप अलैहिस्सलाम बहुत पुरमग़ज़ और हिकमत अमेज़ गुफ्तगू फरमाते थे। आइए आप अलैहिस्सलाम के 3 फरामीन सुनते हैं। हमने ज़िंदगी की सख्ती और नरमी को जांचा तो समझ लिया कि थोड़ी ज़िंदगी ही काफ़ी है। अगर गुफ्तगू चांदी है तो खामोशी सोना है। इब्ने अबी दुनिया हमें वो अता किया गया जो लोगों को दिया गया और वो भी जो इन्हें ना दिया गया। नंबर 3 हमें वो इल्म दिया गया जो लोगों को सिखाया गया और वो इल्म भी जो इन्हें ना सिखाया गया। तो हमने 3 चीज़ों से ज़्यादा अफजल कोई चीज़ ना पाई, ग़ज़ब व रज़ा दोनों हालतों में इल्म व बर्दारी का मुज़ाहरा करना। नंबर 2 फ़कीरी और मालदारी दोनों हालतों में मयाना रवी इख्तियार करना। नंबर 3 पोशीदा व एलानिया हर हाल में अल-ज़ाहिदुल अहमद सुलेमान अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो करते और गाहे बगाहे इन्हें नसीहत करते रहते थे। चनाचा आप अलैहिस्सलाम ने अपने एक फ़र्जंद को जो नसीहतें फरमाईं इनमें से चंद दर्ज झैल हैं। ए मेरे बेटे, खौफ़े खुदा तुझ पर लाजिम है क्योंकि ये हर चीज़ की इंतहा है। ए मेरे बेटे, तू इस वक्त तक किसी भी काम को ख़त्म ना कर जबकि तू अपने रहनुमा से मशवरा ना कर ले। शुएबुल ईमान ए मेरे बेटे, अपनी घरवाली के ख़िलाफ़ ज़्यादा यानी हुक्म शरा से ज़्यादा गैरत मत करना कि इसकी ज़रा सी भी बुराई देखी तो इस पर बुराई की तोहमत लगा दी, अगरचा वो इससे पाक हो। और ज़्यादा मत हंसना
کہ زیادہ ہنسنا عقل مند شخص کے دل کو کمزور کر دیتا ہے، اور اللہ کے خوف کو لازم پکڑ لو کہ وہ ہر شے پر غالب ہے۔ شعیب الایمان، اے میرے بیٹے، شیر اور زہریلے سانپ کے پیچھے تو چل لینا، لیکن کسی عورت کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ فرمان عورت کی برائی کے طور پر نہیں، بلکہ عورت اور اپنے نفس کی حفاظت کے طور پر ہے کہ شیر وغیرہ سے تو آدمی ڈرتا ہے اور بچتا ہے، لیکن عورت کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے اعضاء پر نظر پڑے تو شیطان گندے خیالات دل میں ڈال کر بہکا دیتا ہے۔ اے میرے بیٹے، مسکینی کی حالت میں گناہ زیادہ کبھی ہے، ہدایت کے بعد گمراہی بہت کبھی ہے، اور اس سے بھی زیادہ کبھی وہ شخص ہے جو عبادت کیا کرتا ہے اور اس نے اپنے رب کی عبادت کرنا چھوڑ دی۔ اے میرے بیٹے، غصے کی کثرت سے بچتے رہو، کیونکہ غصے کی کثرت بردبار شخص کے دل کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے۔ کلیات الاولیاء، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے اور تمام اوقات تسبیح و ذکر میں مشغول رہنے والے تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور نبی معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ ہونا ممکن نہیں، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام اپنے زیادہ اوقات ذکر و تسبیح میں مشغول رہتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں کہ نامہ اعمال میں نیکیاں نام کو نہیں، گناہوں میں ہم سر سے لے کر پاؤں تک لتھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود دن کا کوئی ایک منٹ اللہ کے ذکر میں نہیں گزارتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اوقات میں کچھ نہ کچھ وقت اللہ پاک کے ذکر و تسبیح کے لیے مقرر کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ پاک کا ذکر کریں۔ ذکر اللہ کرنے کے بہت سے فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ترغیب کے لیے چند ایک بیان کیے جاتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے پر سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ سے گزرے جس کا نام جمدان تھا، تو فرمایا، اس جمدان کی سیر کیا کرو۔ مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفردون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے والے اور والیاں۔ مسلم کتاب الذکر والدعاء۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے اونچا، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمنوں سے لڑنے اور ان کی گردنیں کاٹنے یا اپنی گردنیں کٹوانے سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ ترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو رات کو عبادت کرنے، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور دشمن سے جہاد کرنے سے عاجز ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ شعیب الایمان، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے خصوصی انعامات سے نوازا تھا جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ مثلاً ہوا آپ علیہ السلام کے تابع کر دی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 80، اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس زرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو عام معمول سے ہٹ کر طاقت و قدرت اور تصرف و اختیار عطا فرماتا ہے، اور ان تصرفات و اختیارات کی نسبت ان مقبولان بارگاہ کی طرف کی جا سکتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی، حالانکہ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے حکم خدا کے پابند ہونے کو اپنی الوہیت اور توحید کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ جنات آپ علیہ السلام کے تابع کر دیے گئے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے 12-17 سورۃ الانبیاء۔ ترجمہ، اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، پرندوں کی بولیاں سکھائیں، بادشاہوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو دی جانے والی چیزوں جیسی چیزیں عطا کی گئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نمل۔ ترجمہ، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے اور فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے، آپ جیسی سلطنت کسی کو نہ دی گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، 12-23 سورہ صاد۔ ترجمہ، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی
اور آپ کو ویسی سلطنت عطا فرما دے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بولی سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ پیدل سفر فرما رہے تھے۔ اس دوران جب طائف یا شام میں اس وادی سے گزرے جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں تو چیونٹیوں کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہنے لگی، ترجمہ: اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی ان کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چیونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات 3 میل دور سے ہی سن لی۔ اس کے چیونٹیوں کی حفاظت، ان کی ضروریات کی تدبیر اور چیونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے اور بارگاہ الہی میں دعا کی۔ سورہ نمل آیت نمبر 19۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہ ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل مدت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا، تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ خازن سبا تحت الآیا، بلکہ آپ علیہ السلام کی وفات کے اگلے منٹ میں اپنے مشقت والے کاموں سے بھاگ جاتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 سال کی عمر شریف میں آپ علیہ السلام سلطنت کے تخت پر براجماں ہوئے اور 40 سال تک حکمرانی فرمائی۔ خازن سبا تحت الآیا، کثیر احادیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے، یہاں ان میں سے چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر ایک سرکش جن حملہ آور ہوا تاکہ وہ میری نماز منقطع کر دے، بس اللہ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے قابو کر لیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو، مگر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، تو میں نے اس جن کو ناکام واپس کر دیا۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی کے مابین اختیار دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے علم اختیار فرمایا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت اور بادشاہی بھی عطا فرما دی۔ مسند الفردوس۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ان سے کہا، اے بیٹے، رات میں زیادہ نہ سویا کرو کہ رات میں نیند کی زیادتی بروز قیامت بندے کو فقیر بنا دے گی۔ عمل خیر کا حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گھر میں کوئی سانپ ظاہر ہو تو اس سے یوں کہو، ہم تجھ سے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے وسیلے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایذا نہ پہنچاؤ، اس کے بعد اگر وہ دوبارہ ظاہر ہو تو اسے مار ڈالو۔ ترمذی۔ ربی اوزینی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیرے اس احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے، اور تو مجھے اپنے رحم و کرم سے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب میں عبادت میں مصروف تھا کہ ایک سرکش جن نے بہت کوشش کی مجھے میری نماز سے بھٹکا دے۔ اللہ کی مہربانی سے میں نے اس پر قابو پا لیا اور پکڑ کر چاہا کہ اسے مسجد کے ستون سے باندھوں تاکہ تم سب اسے دن میں آ کر دیکھ سکو۔ معاً مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ جس میں انہوں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کو نہ عطا کی گئی ہو۔ اس کا خیال آتے ہی میں نے اسے لعنت ملامت کر کے چھوڑ دیا۔ محترم ناظرین، آپ نے بھی یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے۔ ربی اوزینی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس دعا کو پڑھتے ہی آپ کے تمام حاجات پلک جھپکتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ اپنی اولاد کی خیر و سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ و استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، استغفر اللہ پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو جب آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے تو سوچیں اللہ اس بندے سے کتنا زیادہ خوش اور راضی ہوگا، اللہ پاک کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ جب آپ اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتا ہے، اے میرے بندے مانگ، تجھے کیا چاہیے، تو جو کچھ بھی مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو دے گا، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 100 بار استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر 313 مرتبہ لازمی پڑھیے گا، یعنی کہ 3 تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھ لیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ایک یہ آیت ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ ناظرین، استغفار کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے یہ دونوں آیتیں پڑھنی ہیں، اور یہ آیتیں پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام جائز حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی مشکلات دور ہوں گی، اور آپ کو رزق وہاں سے ملے گا جہاں آپ کی سوچ اور آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے
نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی ہے، تو کہنے لگے اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی، یا الہی ایک ہفتے کے لیے ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ ایک دن کے لیے اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ملی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جن سے حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان کو جمع کریں۔ چنانچہ جنوں انس نے ان تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، اور پھر ان تمام جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے سلیمان تم میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت کا آغاز کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے کھانے سے شروع کیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب اکیلے کھا گئی۔ سب کچھ کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا، اے سلیمان مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا کہ تو سب کچھ کھا گئی ہے، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے۔ میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ تو آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گیا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے، کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ آتا کہاں سے ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار کوئی بھی اللہ کا پیارا سا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے اور اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور میرے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔